बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, काबुल बम धमाकों के बाद अफगानिस्तान में इंतकाल इक़्तिदार की पुरअमन कोशिशों को एक धचका पहुंचा है। सूरत हाल है क्या? दाइश कितना बड़ा खतरा होगी अफगानिस्तान के अमन के लिए? और खास तौर पर यह बात कही जा रही है कि अब अफगानिस्तान क्या एक मरतबा फिर खाना जंगी की तरफ चला जाएगा? अमन किस तरीके से आएगा? इनखला किस तरीके से होगा? अमरीका यहां से कब जाएगा? अमरीका किस किस्म का रिस्पॉन्स करेगा? किस किस्म का बदला लिया जा सकता है? तमाम ही चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक यूसुफजई साहब, और साथ साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद ने। दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुश्ताक साहब, आपसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। एक बहुत खौफनाक वाकया हुआ, बड़ा पुरअमन तरीके से इंतकाल इक़्तिदार हो रहा था काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन सारी सूरत हाल के बाद एक मरतबा फिर खौफ के साए मंडला रहे हैं। सूरत हाल है क्या? दाइश कितना बड़ा खतरा हो सकती है मुस्तकबिल के अंदर तमाम कोशिशों को जो अमन की तरफ लेकर जा रही हैं? जी, बहुत शुक्रिया। असल में आपने ज़िबुल्लाह मुजाहिद की रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। उसमें आपको नोट किया होगा कि उनका टोन बहुत सख्त था और बाकी जितने भी तालिबान लीडर्स हैं, तो उनके लहजे में काफ़ी सख्ती आई है और उन्होंने अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये लोगों को उरगला रहे हैं। जो अफ़गानिस्तान में प्रोफ़ेशनल लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स हैं, तो वो लोग इनको निकाल रहे हैं, अफ़गानिस्तान से उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो और उनको बताया गया था कि 31 अगस्त के बाद बिल्कुल मज़ीद तोसी उनको नहीं दी जाएगी। तो ये ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान तलख़ी आ रही है। ठीक। तकरीबन 3-4 दिन पहले सीआईए के डायरेक्टर ने खुद काबुल का दौरा किया था। तालिबान के जो सियासी शुरा के लीडर हैं मुल्ला बिरादर, उनसे मुलाकात की थी और कुछ इत्तलात ये थी कि अमेरिका ने तालिबान से ये दरख्वास्त की थी कि उनको मज़ीद वक़्त दिया जाए ताकि ये जो इन्खला है उन लोगों की जो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान से निकल जाए। इसमें असल में ये तकरीबन 20 ममालिक के लोग इसमें शामिल थे इस इन्खला में। और ये आम अफ़गानों को ले जाने की कोशिश नहीं कर रहे। ये वो लोग हैं जो उन्होंने ट्रांसलेटर के तौर पे काम किए हैं, मुतरजम या इनकी जो एम्बेसीज़ है, वहाँ पे इनके साथ काम किया। मिशन जो है, एनजीओज़ जो ये ममालिक चलाते थे, उनके साथ काम करते थे। तो ये ज़्यादातर वही लोग थे। इसके अलावा आपको पता है कि तकरीबन 3,07,000 अफ़गान आर्मी है। उसके बारे में कोई इत्तला नहीं है कि ये लोग कहाँ गए हैं। कुछ 2-3 जर्नल्स के बारे में इत्तला है कि मुख्तलिफ ममालिक गए हैं, कुछ यूके गए हैं, कुछ टर्की गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ऑफ़िसर्स हैं, लोअर रैंक के, उनके बारे में कोई इत्तला नहीं है और ज़्यादा इम्कान यही है कि शायद फौरो-पोश है काबुल के अंदर। तो ये एक खतरा था। अच्छा, दूसरा, कल मेरी बात हुई थी तकरीबन इस धमाके से 4-5 घंटे पहले काबुल में कुछ तालिबान रहनुमाओं से मेरी बात हुई थी और उन्होंने खुद ये हमें कहा था कि उनको इत्तला मिली है कि दाइश एक कोशिश कर सकती है और वो हमला कर सकती है। स्पेशली उन्होंने एयरपोर्ट का ज़िक्र किया था और इसीलिए उन्होंने लोगों को मना करने की कोशिश भी की थी। अच्छा, ये भी इत्तला थी कि तालिबान अब ये गलती भी मान रहे हैं। तालिबान ये बिल्कुल। कहते हैं कि ये हमसे संगीन गलती सरज़द हुई है कि जब उन्होंने टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों पे, तो उन्होंने जो ज़्यादातर वहाँ पे प्रिज़न्स थे, जेल थे, तालिबान ने तोड़ा, जल्दबाज़ी की उन्होंने। तो ये जेल जो थे सिर्फ़ तालिबान के लिए यहाँ पे नहीं थे, ये यहाँ पे और जराइम पेशा क्रिम लोग भी थे। और भी लोग थे। अच्छा, तालिबान खुद कह रहे हैं कि इसमें दाइश के बहुत ही तरबियत याफ़्ता लोग थे और उसमें इनके मास्टर ट्रेनर्स थे, कमांडर्स थे। तो ये गलती वो मान रहे हैं कि स्पेशली बागरान में इनके बड़े लोग थे और इसीलिए उनको इत्तला थी कि दाइश ये हमला कर सकती है। तो बिल्कुल ठीक। तालिबान ने अपने रहनुमाओं को भी बताया था और उनको भी आगाह किया था कि एक जगह पे इकट्ठा ना हो। पब्लिक प्लेसेस पे उन्होंने ज़्यादा घूमने-फिरने की या गैदरिंग करने की कोशिश नहीं की। तो ये एक खतरा है मज़ीद अच्छा अब अच्छा, चूँकि अमेरिका ने मुश्ताक साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब से उनकी थोड़ी सी राय लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है कि इस धमाके के पीछे मकसद क्या है? क्या अफगानिस्तान के अमन को खराब करना है, दहशतगर्दी करना है, इक़्तिदार में कोई हिस्सा चाहिए, अपना वजन बढ़ाना है? जो भी लोग हैं, मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, दाइश का कहा जा रहा है, और भी बहुत सारे जो है वो फैक्टर्स हो सकते हैं। कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है, कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है। हतमी चीज अभी कही जा नहीं सकती। आपको क्या लगता है कि इसके नतीजे में किसको क्या मकसद हासिल होगा? देखें, मुख्तलिफ स्पॉयलर्स के मुख्तलिफ मकासद हैं जो सामने नजर आ रहे हैं।
جب افغان طالبان نے ان کو کہا کہ آپ 31 اگست آپ کی ڈیڈ لائن نہیں، آپ کی ریڈ لائن ہے، تو آپ یہاں سے نکل جائیں، اس کے بعد تمام امریکی فورسز، ظاہری بات ہے اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے گورنمنٹ بنانی ہے وغیرہ وغیرہ. تو امریکن بھی پریشان، ظاہری سی آئی اے آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا وہ ان کا رول افغانستان میں رہا پچھلے 20 سال. تو سی آئی چیف بھی آئے، وہ بھی ملے افغان طالبان سے. اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ آئی، پریزیڈنٹ بائیڈن کی بڑی امبیرسمنٹ ہوئی وہاں پہ امریکہ کے اندر. دوسرا، انڈیا کا رول، داعش کو ہمیشہ انڈیا نے سپورٹ کیا، بلکہ انڈیا سی آئی اے، یعنی جب انڈیا میں کہتا ہوں تو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی رو، اور پھر افغان این ڈی ایس نے بھی بیچ میں انوالو ہو گئے. اسرائیلی انٹیلیجنس کا نام بھی لیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ تھے بیکاز آف دی افغان طالبان کے آنے سے. تو لہٰذا انہوں نے بھی جب دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ گلوریفائی ہو رہے ہیں افغان طالبان، اور جناب یہ معاملہ تو بڑا سموتھ جا رہا ہے، تو پھر یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. اور ادھر سے پنج شہر میں لڑائی شروع ہو گئی. بالکل ٹھیک. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوآرڈینیٹڈ مجھے سارا لگتا ہے کہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جانے جاتی ہیں تو جائیں، کچھ خودکش حملہ کیا جائے، نشانہ افغان طالبان کا سیٹ اپ جو بھی آپ کہیں اس کو ان کو غیر مستحکم کرنا. اور بہانہ جو تھا وہ بن گیا، یہ جتنے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں بڑی تعداد میں افغانی ہیں اور کچھ امریکی جو سیکورٹی گیٹس پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ ہم یہاں پہ خودکش حملے کریں گے تو بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوگا. اچھا، اور پوری دنیا اس میں برگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں فائدہ کیا ہو سکتا ہے، امریکہ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، امریکہ کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا امریکہ جو ہے وہ یہاں پر اپنے انخلا کو کچھ عرصے کے لیے روک سکتا ہے؟ امریکہ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں اس کا اگر رد عمل امریکہ دینا چاہے، جس طریقے سے کہا بھی جا رہا ہے کہ امریکہ رد عمل دے گا؟ ہاں دیکھیں، دو چیزیں، ایک تو وہ یہ 31 اگست والی ریڈ لائن پہ ان کی بڑی یہ ہوملیشن ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ چاہیں گے کہ یہ ایکسٹینڈ ہو معاملہ، کیونکہ جس طرح ہمارے مشتاق صاحب نے بھی کہا کہ جتنے اپنا ٹیکنیکل سکلڈ لوگ ہیں ان کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے ان کو افغانستان سے نکالا جا رہا ہے، تاکہ کابل کے افغان طالبان کا جب معاملہ آگے چلے گا تو ان کو بڑا سخت ایک ہینڈی کیپ ہوگا اپنی گورننس میں اور نظام حکومت اور ملک کے باقی معاملات ان آل اسپیئرز آف ایکٹیویٹی چلانے میں. اچھا برگیڈیئر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ایاز وزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں، انہی سے پوچھتا ہوں. ایاز صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو انتقال اقتدار کی ساری کوششیں تھی اس کو کتنا بڑا دھچکا لگ سکتا ہے ان دھماکوں سے؟ اس طریقے سے جو ہے وہ کیا اس سارے معاملے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے ان دھماکوں کے ذریعے؟ نہیں، جو حکومت بننی ہے انشاءاللہ آئندہ، اس کو تو میں نہیں سمجھتا اس سے دھچکا پہنچے گا، کیونکہ جو افغانستان کے حالات کو سمجھتا ہے یا اس پہ نظر رکھتا ہے، ان کو ہمیشہ یہ خدشہ رہتا تھا کہ جو ان امن والی پروسیس ہے اس کو خراب کرنے، اس کو ڈیریل کرنے والے لوگ اپنا کام کریں گے. تو یہ اس کی پہلی نشانی ہے. آئندہ بھی اللہ نہ کرے میری بات غلط ثابت ہو، لیکن وہ آئندہ بھی ایسے کام کرتے رہیں گے. لیکن وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، طالبان بھی اور افغان جو پچھلی حکومت تھی ان کے لیڈران بھی اور قبائلی لیڈران، یہ سب لگے ہوئے ہیں کہ کوئی حکومت ایسی درمیان میں لے آئے جس پہ افغان عوام متفق ہوں. تو اس کے لیے باتیں چل رہی ہے، لیکن جہاں تک بنانے کا تعلق ہے وہ تو طالبان کے ترجمان نے کہہ دیا کہ ہم 31 اگست سے پہلے وہ نہیں بنائیں گے جب تک کہ آخری سپاہی نکل نہ جائے ہمارے ملک سے. اچھا ایاز صاحب، داعش کتنا بڑا خطرہ ہوگی مستقبل میں امن کے لیے؟ کیا بدامنی اسی طریقے سے رہے گی افغانستان میں؟ کیا افغان عوام جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ ظلم کی چکی کے اندر اور اس طرح کے حالات کے اندر پستے رہیں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ میں کسی کو بھی خطرہ نہیں سمجھوں گا. اگر افغانستان کے اندر ایک متفقہ حکومت آ جائے پھر وہ اتنی مضبوط ہوگی یا اتنی مضبوط کر دی جائے گی بائی نیبرنگ کنٹری، ریجنل کنٹریز بشمول پاکستان کے جو وہاں امن چاہتے ہیں، وہ بھی ان کو ہاتھ دے دیں گے. تو وہ حکومت جو سب کو قابل قبول ہوگی افغانستان میں، وہ اس پوزیشن میں ہوگی کہ اپنی سرزمین کو ان لوگوں سے پاک رکھے. لیکن اگر ان کے بنانے میں کوئی ہرڈل ہوئے یا وہ نہیں بنی تو پھر امکانات ظاہر بات ہے، کیونکہ یہ لوگ وہاں ہے تو صحیح
لیکن اس پہ جگہ تنگ کرنے کے لیے جو متفقہ حکومت ہے وہی ایک راستہ ہے. اگر وہ نہ بنے خدا نخواستہ اس میں کوئی پیچیدگی یا مشکلات ہوئی تو پھر لوکل اپرائزنگ کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے, دوسرے ممالک کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. پھر تو افغانستان اللہ نہ کرے خانہ جنگی میں چلا جائے گا, جو سب کے لیے تباہ کن بات ہے. لیکن امید ہے کہ ہر ایک ملک یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن آئے, افغانی خود بھی چاہتے ہیں کہ امن آئے. جو افغانیوں کے دشمن ہے وہ امن نہیں چاہتے, وہ انہوں نے بھی پہچان لی ہے اور کوشش کر رہے کہ ان کا راستہ روکے. لیکن یہ کٹن مرحلہ ہے, اس میں مصیبتیں آئے گی, خدا نخواستہ واردات ہوتے رہیں گے, لیکن وہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں, وہ بھی دشمن کے واردات کو سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ حکومت پہ ان کا اتفاق ہو جائے. حکومت کیسی دیکھ رہے ہیں ایاز صاحب آپ, مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں افغانستان کی حکومت؟ تمام سٹیک ہولڈرز جو ماضی کے اندر یہاں پہ متحارب رہے ہیں, آپس میں لڑتے رہے ہیں, جو خانہ جنگی کا شکار رہے ہیں, وہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک جگہ پر بیٹھ جائیں گے؟ دیکھو, ایک تو یہ مصیبت ہے کہ ہم جب وہاں کے مستقبل کی حکومت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی آل انکلوسیو, وہ ہر ایک آدمی ہر ایک عورت کی نمائندگی. یہ ہو نہیں سکتا. کس ملک میں آل انکلوسیو حکومت ہے؟ امریکہ, برطانیہ, ہندوستان, ترکی, روس, چین, ان سے لے کے پاکستان پہ کھڑے ہو جائے, جہاں پہ آل انکلوسیو حکومت ہے. ہاں, جن پہ میجارٹی لوگ متفق ہو جائے پھر ان کے ساتھ اپوزیشن بھی گزارا کر کے چلتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں آل انکلوسیو حکومت نہ بنے, یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن آل انکلوسیو انتہائی مشکل ہے. ہاں, لیکن جو بڑے بڑے اسٹیک ہولڈر ہے جیسے پٹھان ہے, تاجک ہے, ازبک ہے, ہزارہ ہے, ترکمن ہے, ان سب کو اس میں نمائندگی ملنی چاہیے, خواتین کی بھی نمائندگی ہو. اب اس کے اندر پھر کیڑے نکالنا کہ جی یہ صحیح نمائندگی ہے یا نہیں ہے, یہ انتہائی غلط بات ہے. کسی دوسرے ملک میں کسی نے وہاں پہ انگلی اٹھائی ہے کہ وہ کیسے افغانی اگر اس پہ راضی ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس پہ انگلیاں اٹھانے والے؟ افغانیوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کرے وہ اس پہ راضی ہو جائے, اور میرا یقین ہے وہ راضی ہو جائیں گے اگر یہ باہر ممالک ان سے ذرا اس سلسلے میں پیچھے ہٹ جائے کہ اپنی خواہشات ان کے اوپر نہ ٹونسے. چلیں ناظرین, یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو افغانستان میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے, خاص طور پر داعش کتنا بڑا خطرہ ہو سکتی ہے, طالبان اور داعش کا آخر جھگڑا ہے کیا, ان دونوں گروپس کا آپس میں آخر معاملہ ہے کیا, بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. مشتاق یوسف زئی صاحب, ہم نے ماضی میں شمالی اتحاد کا نام سنا, ہم نے حزب اسلامی حکمت یار کا نام سنا, ہم نے طالبان کا نام سنا. یہ داعش کون ہے, کتنا بڑا سٹیک ہولڈر ہے یہ یہاں کا افغانستان کا, اور ان کا طالبان سے آخر اختلاف ہے کیا؟ جی بالکل, اصل میں یہ زیادہ تر لوگ افغانستان ہی کے ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو طالبان ہی کا حصہ تھے, پھر طالبان سے وہ ناراض ہوئے. کچھ پاکستانی طالبان جن کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے تھا, اور یہ ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ یہ رپوش تھے. تو اس وقت جب کہ ٹی ٹی پی انٹیکٹ تھی تو یہ لوگ چلے گئے تھے داعش میں, ابھی نئی بنی تھی. اور اس وقت تقریباً 3-4 سال پہلے یہ صرف جو افغانستان کے سرحدی علاقے ہیں, ننگہار, تو 2 جو اضلاع ہیں وہاں پہ, یہ وہاں پہ نمودار ہوئے تھے. اور کچھ لوگ اورکزئی ایجنسی کے تھے, کچھ کورم کے تھے, یہ شامل ہو گئے تھے. بعد میں اور بھی لوگ آ گئے تھے, کراچی سے لوگ آ گئے تھے, پنجاب سے لوگ آ گئے تھے, کیونکہ ان کے لنکس تھے. اس وقت ان میں زیادہ تر یا تو افغان ہیں, کچھ ازبکس ہیں, کچھ پاکستانی ملیٹنٹس بھی ہیں. اور ان کا ایک مسلکی اختلاف رہا ہے. جو لوگ جیلوں میں رہے ہیں ان کے ساتھ, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے. یعنی افغان طالبان, پاکستانی طالبان جو ان کے ساتھ افغان جیلوں میں تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ بڑے وہ ساگیر ہیں, اور مسلکی لحاظ سے ان کا اپنے ایک عقیدہ ہے, اور وہ کسی کو بھی مسلمان تصور نہیں کرتے. تو اس لیے انہوں نے طالبان کے خلاف ہتھیار اٹھائی تھی. اور طالبان ان کو ایک پروجیکٹ کا نام دیتے تھے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے طالبان کو کمزور کرنے کے لیے, طالبان کے کس خلاف کا لڑنے پروجیکٹ ہو کے لیے. سکتا ہے؟ تو انہوں نے ڈائریکٹ امریکہ کے اوپر الزام لگایا تھا اس وقت, تقریباً 2 سال پہلے, 1 سال پہلے, جب یہ حملے زیادہ ہو گئے تھے. انہوں نے مساجد کے اوپر حملے کیے تھے, اور فیونرلز میں انہوں نے حملے کیے تھے. تو طالبان نے پھر کہا تھا کہ ایک پروجیکٹ ہے ان کو کمزور کرنے کے لیے,
جہاد کو بدنام کرنے کے لیے. اور کچھ بڑے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو طالبان نے نکالے تھے مختلف وجوہات کے اوپر تو وہ بھی ان میں شامل ہو گئے تھے. کچھ ایسے بھی لوگ تھے ہم نے دیکھے ہیں کہ واپس بھی آئے تھے طالبان میں, انہوں نے معافی مانگی تھی, ان کو دوبارہ طالبان کا حصہ بنایا گیا تھا. لیکن اب یہ صرف ننگ ہار میں نہیں ہے, جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ان کے خلاف بہت عملے بھی ہوئے تھے. یعنی افغان طالبان نے ایک مرتبہ پوری کارروائی روکی تھی, پورے افغانستان میں انہوں نے حملے روکے تھے, اور انہوں نے رخ کیا تھا ننگہار کا, جو کہ خیبر ایجنسی کا ترا کا جو علاقہ ہے بالکل یہ بارڈر پہ ہے. یہاں پہ ان کے خلاف کافی کارروائیاں کی تھی, کافی ان کے لوگ مارے گئے بھی تھے. لیکن اب زیادہ تر اطلاع ہے کہ یہ پورے افغانستان میں پھیل چکے ہیں. اور جس طرح بھی میں نے ذکر کیا کہ خود طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم سے سنگین غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ جو لوگ ہم نے رہا کیے ہیں وہ بغیر چینبین کے, ان میں زیادہ تر یہی لوگ تھے. ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جو کیپبلٹیز ہیں افغان طالبان کی مستقبل کے اندر کسی بھی خون ریزی سے بچنے کے لیے, کسی بھی بدامنی سے بچنے کے لیے, کیونکہ ہم نے دیکھا ماضی میں جس فوج کو امریکہ نے تیار کیا تھا 3.25 لاکھ لوگ تھے, وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے, کتنی انہوں نے مزاحمت کرنی تھی, کتنی انہوں نے جو ہے وہ پریکٹس کی تھی مزاحمت کی, اور وہ نظر نہیں آیا. یہاں تک کہ امریکی صدر کو امریکہ کو کہنا پڑا کہ جی ہماری توقع سے بہت ہی پہلے یہ لوگ بھاگ گئے, بہت ہی بزدلی سے بھاگ گئے. افغان طالبان کی کتنی کیپبلٹی ہوگی فیوچر میں ان تمام چیزوں کو سنبھالنے کی کہ بدامنی نہ ہو, خون ریزی نہ ہو, خانہ جنگی نہ ہو؟ دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جتنا ان کی جو گورنمنٹ جو بنی ہے سامنے آنی ہے انکلوسیو گورنمنٹ, جتنی وہ اس میں ڈیلیز ہوں گے اتنا ہی ان کی جو اپنا کنٹرول ہے اس میں ڈیلے ہوگا, اتنا ہی زیادہ انسرٹنٹی ہوگی, اتنا ہی پھر زیادہ ٹائم ملے گا داعش کو یا اور اینٹی طالبان گروپس کو, اور جو سپولرز ہیں انڈیا ہو گیا وغیرہ رو, یہ تمام لوگ کہ وہ افغان طالبان کی گورنمنٹ کو غیر متفق کریں گے, کیوس کریٹ کریں گے. تو میں پہلے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آج تک کبھی یہ لفظ نہیں سنا آل انکلوسیو. ہاں انکلوسیو کا لفظ میں سنتا ہوں, لیکن آئیڈیل تو یہ نا کہ سارے لوگ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ اب اتنے دنوں سے اب یہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, اگلے ہفتے جو انہوں نے بھی کہا کہ 31 کے بعد ہم اپنا سیٹ اپ سامنے لیں گے, ان کو اب لانا چاہیے. جتنا لیٹ ہوں گے ان کے لیے مسائل جو ہے اور پیدا ہو گئے. اور دوسری ایک چیز میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں اگر امریکن نے جس طرح اناؤنس کیا ہے, اگر وہ کوئی ایئر سٹرائکس کرتے ہیں یہ داعش کے ٹھکانوں کے اوپر جہاں جہاں پہ بھی ہے, ان کو معلوم تو سب سی آئی اے کو سب کچھ معلوم ہے, تو پھر اس سے اور زیادہ کمپلیکیشن جو ہیں وہ اب افغان طالبان کے لیے کریٹ ہوں گی. اور یاد رکھیں ہمارے اپنا بھائی مشتاق صاحب شاید یہ کہنا بھول گئے کہ بیسکلی داعش کو اسرائیل اور انڈیا والے لے کے آئے تھے. یہ کچھ فائٹرز تھے سیریا میں آئی ایس آئی سے, یہ لوگ جو تھے ان کو یہ ہیلی کاپٹر میں اپنا خاص انہوں نے ان کو ایئر لفٹ کیا تھا, اور پھر انڈیا نے افغانستان کو ہیلی کاپٹر لا کے ان کو ننگرہار اور کنار اس تمام علاقے میں ان کو بیس کیا. تو اس کے بعد پھر ٹی ٹی پی کے لوگ آگے, افغان طالبان کو کچھ لوگ بھی آگے, اور یہ تمام مسئلہ. افغان طالبان اپنی آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اگر اپنا داعش کے مقابلے میں وہ ماڈریٹ لوگ ہیں, اور لیکن داعش والے جو ہیں سوئسائڈ بامبنگ, بیہیڈنگز, قتل و غارت, وہ بڑے ایکسٹریمسٹ فارم اور وہ بڑے ریڈیکلسٹ ان کی ایک سوچ ہے. میں جو آپ کا سوال ہے میں اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ افغان طالبان جو ہے ان میں بالکل کیپیبلٹی ہے. بے شک افغان آرمی اس وقت ڈیزالو ہو گیا ہے, غائب ہو گیا ہے, جو بھی ہوا ہے, لیکن افغان طالبان جو ہے پورے افغانستان میں اس وقت پھیلے ہوئے ہیں, ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے. ان کے جو فائٹرز ہیں ان میں ایک ڈٹرمنیشن بھی ہے, کرج بھی ہے, اور وہ افغانستان کے سیکورٹی کے معاملات کو سمجھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب ان کی ایک دفعہ گورنمنٹ آتی ہے اور جلدی آنی چاہیے, یہ آل انکلوسیو کا مت انتظار کریں. جو ایک دو اور بڑے جو گروپ ہیں انیشلی جب بھی کوئی کولیشن بنتی ہے تو پہلے ایک کور سیٹ اپ ہوتا ہے, اس کے بعد لوگ ایڈ ہوتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ. بالکل ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں اقتدار کا جو بھی سیٹ اپ ہے اس کی طرف جانا چاہیے. ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہلالی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہلالی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن نہ ہو؟ کس کو فائدہ ہوا اس دھماکوں سے؟ لوگوں کی یہاں پر جو ہے وہ بڑی تعداد میں اموات بھی ہوئی, بڑا نقصان بھی ہوا, ایک خوف کا ماحول بھی کریٹ ہوا. اس کا فائدہ کس کو ہوگا ہلالی صاحب؟ فائدہ ان کو ہوگا جو کیا اور جنہوں نے کہا ہم نے کیا, اور وہ ہے داعش. یہ تو جس طریقے سے ان کا ذہن آپ دیکھ رہے ہیں, یہ تو انسان نہیں لگتے ہیں. کس کو یہ بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ صرف ان کو. اس لیے کہ افغان طالبان تو اس وقت
امن چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. کون ہے جو اس وقت امن نہیں چاہتا ہے؟ وہ سب سے بات کر رہے ہیں امن کے لیے. ہاں ہندوستان نہیں چاہتی امن، یہ پکی بات ہے، اور ہندوستان نے ان کو مدد کی ہے داعش کو. تو داعش اور ہندوستان کا مختلف ایجنڈا ہے، اور سب تو جو میں دیکھ رہا ہوں ان کا ایجنڈا تو ایک ہی ہے، امن. اچھا ہلالی صاحب، کتنا بڑا خطرہ ہوگا مستقبل میں داعش اگر اسی طریقے سے جو ہے وہ دہشت گردانہ کارروائیاں کرتی رہی، اسی طریقے سے امن کو سبوتاژ کیا جاتا رہا، تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں کوئی خطرہ ہے کہ خانہ جنگی کی طرف جائیں گے، یا طالبان اور داعش کی کوئی براہ راست جنگ ہو سکتی ہے؟ اگر طالبان نے ان کو کنٹرول نہیں کیا، ان کو ختم نہیں کیا، اور ان کو اور وہ لوگ جو ہمارے پہ حملہ کر رہے ہیں ٹی ٹی پی پہ، تو پھر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ، ہمیں تو پھر کچھ حاصل ہی نہیں ہوا نا. ان کے آنے سے پھر ہمیں کچھ حاصل ہی نہیں ہوا. اس کا مطلب وہ ہے وہ بھی انیفیکٹو ہیں. اگر ایکچولی ہمارے خلاف نہیں لڑ رہے ہیں، وہ لڑائی کو روک نہیں سکتے، تو کیا فائدہ ان کا آنے کا؟ تو پھر ہمارا بھی ہمیں بھی ریویو کرنا پڑے گا اپنی پالیسی. مگر اچھا. اس وقت جو ہے یہ جو ہیں اسپوائلر انڈیا اور داعش، ان کو آپ ٹھیک کریں. اگر اس کے بعد بھی کوئی اور دیکھیں. اچھا ہلالی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے انتقال اقتدار کا، یہ کتنا پرامن آپ کو رہنے کا معاملہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے افغانستان میں کس طرح کی حکومت بن سکتی ہے؟ اور خاص طور پر ایک سوال کا ایک حصہ اور یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ رد عمل دیتا ہے، جس طریقے سے امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم رد عمل دیں گے، ہم بدلہ لیں گے، وہ بدلہ کیا ہو سکتا ہے اور اقتدار کی کیا صورتحال آپ کو آگے نظر آتی ہے؟ بدلہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا داعش پہ لیں گے. کیسے لیں گے؟ کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ کتنا نقصان ہوگا افغانستان کو اس سے؟ ان کو اپنی انفارمیشن جا کے وہ پتہ کریں گے کس نے کیا، کون رنگ لیڈرز ہے، اور ان کو ختم کریں گے. ان کو ڈرون کریں گے یا ان کو بم کریں گے یا ان کے خلاف اسپیشل فورسز دیں گے، جو ان کو اطلاع ملتا ہے وہ کریں گے. ان کا بھی کوئی خاص انٹرسٹ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ افغان طالبان کے خلاف، کیا وہ اگر لڑنا چاہتے تھے تو وہ نکلتے نہیں. لیکن اگر وہ کاروائی کریں گے، جواب آئے گا، پھر کاروائی ہوگی، تو یہ دوبارہ سے جنگ کی طرف نہیں چلا جائے گا خطہ؟ کس سے جواب آئے گا بھائی؟ وہ کاروائی کریں گے داعش کے خلاف، وہ ٹھیک. افغان طالبان سے مل کے کریں گے داعش کے خلاف. اس وقت تک افغان طالبان کا تو گورنمنٹ ہونا چاہیے. تو اگر وہ کریں گے تو پہلے ان کو پوچھیں گے، کہیں گے کہ بھائی یہ ہیں، ادھر ہیں، ہم ان کے پیچھے جانا چاہتے ہیں، کیا آپ روکیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ دیں گے؟ تو افغان طالبان اگر ان کا وہ ان کے بھی دشمن ہے تو وہ کیوں کہیں نہیں 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 ہم آپ مت جائیں، ہم جائیں گے؟ تو کہیں گے جائیے، ایک دو دفعے ٹھہر جائیں گے. مگر اگر انفیکٹو ہیں تو کہیں گے آپ سے تو ہو نہیں سک رہا ہے، تو پھر ہم جائیں گے. اور یہ افغان طالبان یہ کرے گا کیا امریکہ کے خلاف؟ حکومتی سیٹ اپ کیسا لگتا ہے ہلالی صاحب آپ کو؟ کیا بنے گا؟ کتنی مخلوط حکومت ہوگی؟ کتنی قابل برداشت ہوگی پوری دنیا کے لیے؟ بھائی داد دیں ان لوگوں کو، پوری کوشش کر رہے ہیں. کارزائی تک انہوں نے معاف کر دیا ہے، اس کرپٹ مرسنری کو معاف کر دیا ہے. اب کے ساتھ وہ جانا چاہتے ہیں. حکمت یار یہ آدمی عبداللہ کو بھی دعوت دے رہے، وہ تو کہتے ہیں غنی بھی آ جائے بے شک. تو میں نے ان کو داد تو دے یار، کوشش تو کر رہے ہیں، اگر پھر بھی نہیں ہوا تو کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے ہلالی صاحب. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ہلالی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ طالبان کوشش تو کر رہے ہیں، طالبان سچے دل سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں ایک ایسا فارمولہ بن جائے کہ جس میں تمام ہی لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اقتدار میں شامل ہو جائیں. لیکن جس طریقے سے ایاز وزیر صاحب نے بھی کہا، فاروق حمید صاحب نے بھی کہا کہ آل انکلوسیو حکومت دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہوتی. اس خواب کی خواہش رکھنا یہ کسی دیوانے کا خواب ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو پنشیر پہ بات کریں گے کہ کتنی مزاحمت ہوگی اور اس مزاحمت کا نتیجہ کیا نکلے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. مشتاق یوسف زئی صاحب، وادی پنشیر میں کس حد تک مزاحمت ہو سکتی ہے طالبان کو؟ آخری اور واحد مزاحمت جو ہے وہیں پر ہوئی، وہیں سے شروع ہوئی. کہاں تک معاملہ جائے گا؟ کتنی مزاحمت ہوگی؟ کیا ہتھیار ڈل جائیں گے؟ وہاں پر بھی جو ہے طالبان کا قبضہ ہو جائے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ چھیڑا چھاڑی رہے گی؟ جی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے 34 صوبوں میں پنشیر واحد صوبہ ہے کہ جہاں پر ابھی تک طالبان کا قبضہ نہیں ہوا ہے، اور طالبان نے پہلے بھی کوشش کی تھی. آپ کو شاید یاد ہو کہ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی کافی کوششیں ہوئی تھی، اور ان کو سب سے زیادہ جو مزاحمت ہوئی تھی وہ پنشیر میں ہوئی تھی. پھر 1996 سے 2000 تک جب طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں،
تو پورے افغانستان پر طالبان کا قبضہ تھا. صرف پنشیر واحد علاقہ تھا، واحد صوبہ تھا کہ طالبان کو وہاں پہ ناکامی ہوئی تھی. اب دوبارہ ایک بڑی چیلنج ہے طالبان کے لیے، اور طالبان نے تیاری بھی کی ہے، لڑائی کی بھی تیاری کی ہے. لیکن 2-3 دن ہو گئے کہ کچھ علماء اور ٹرائبل ایلڈرز کو انہوں نے انوالو کیا ہے، اور یہ لوگ کافی آگے بھی گئے ہیں. یہ طالبان محاصرہ بھی کیا ہوا ہے. لیکن اس وقت احمد شاہ مسعود جو کہ مزاحمت جو وہاں پہ ہوتی تھی وہ خود لیڈ کرتے تھے، ان کی ایک شخصیت تھی. اس کے علاوہ باقی جو دڑے تھے تاجک ازبک وہ ان کے ساتھ تھے. اس وقت حالات بالکل یکسر تبدیل ہو چکے ہیں. احمد مسعود جو احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہے وہ اکیلے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو امراللہ صالح ہے جو اشرف غنی حکومت میں نائب صدر تھے، ان کے بارے میں بھی اطلاعات ہے. خود انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ میں پنجشیر میں ہوں، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں طالبان کے ساتھ بالکل کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، میں ان کے ساتھ ایک چھت کے نیچے بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. تو یہ چند ایشوز ہیں، لیکن میرے خیال میں حالات اس وقت بالکل بدل چکے ہیں. ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ پوری افغانستان کی گورنمنٹ بیٹھ چکی ہے. جتنا ان گورنمنٹ کے اسلحہ تھا، وسائل تھے، ہیلی کاپٹر، وہ سب طالبان کے قبضے میں آ چکے ہیں. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ بالکل ایز پر اسکرپٹ ہوا تھا. انہیں ایک صوبے کے بعد دوسرا صوبہ، پھر تیسرا صوبہ، تو ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل ایک اسکرپٹ پر عمل ہو رہا ہے، ایک ڈرامہ جس طرح ہو رہا لگ رہا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں کچھ بڑی قوتیں طالبان کے پش پشت ہیں، اور یہ ممکن نہ ہو اس وقت احمد مسعود کے لیے اور ان کے جو وہاں پہ مزاحمت کار ہے کہ وہ پنجشیر کو ناقابل پتہ قرار دے. میرے خیال میں بہت اس وقت کوششیں ہو رہی اہمیت ہے. کیا ہے پنشیر کی؟ اہمیت کیا؟ اگر چلیں پنشیر میں حکومت نہیں بلتی طالبان کی، وہ الگ ہی رہتا ہے جس طرح ماضی میں بھی رہا، تو کوئی خاص فرق پڑے گا افغانستان کی پوری صورتحال پہ؟ میرے خیال میں صرف سمبولک اہمیت ہے، باقی تو وہ کسی ملک کے ساتھ بھی ان کی بارڈر نہیں ہے. یہ جو ہمارا چترال ہے، اس کے بعد نورستان کا علاقہ ہے، پھر کاپیسا ہے وہاں پہ، تو کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کی سرحد ہو پنجشیر کے ساتھ. لیکن یہ میرے خیال میں ایک بڑا چیلنج ہو سکتا ہے افغان طالبان کے لیے کہ وہ پورے افغانستان کے حکمران تو ہے لیکن پنجشیر ان کی حکومت سے باہر ہے. اور اس لیے کہ جو امراللہ صالح ہیں، جو باقی اینٹی طالبان دڑے ہیں، مزاحمت کار ہیں، پھر ان کی بھی کوشش ہوگی کہ جو لوگ طالبان کے خلاف ہے تو ان کو ایک موقع مل جائے گا، ان کو ایک سپیس مل جائے گی، آسانی کے ساتھ وہ طالبان مثال کے ایک مل خلاف جائے گی، ان کو مثال مل جائے گی کہ جی پنشیر میں جب ہو سکتا ہے تو ہم بھی مزاحمت کر سکتے ہیں. فاروق حمید صاحب، آخری 1 منٹ ہے، میں چاہوں گا کہ ہندوستان کا کیا کردار ہوگا مستقبل میں؟ بڑی پریشانی ہے دہلی کے اندر، بڑی ناکامی ہے، بڑی ہزیمت ہے. ہندوستان جو ہے وہ اس وقت پریشان ہے کہ اتنے عرصے کی انویسٹمنٹ، چلیں امریکہ تو یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر ہی گیا ہوگا، جان بچا کر ہی گیا ہوگا. ہندوستان کے ساتھ تو بہت بری ہوئی ہے. ان کے تو ایک ہیلی کاپٹر کے اندر چند لوگ تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ان کو کیا حاصل ہوا؟ ہندوستان مستقبل میں کتنا خطرہ بن سکتا ہے افغانستان کے امن کے لیے؟ دیکھیں آلریڈی ہے، اور یہ جو حملے بھی سیریز آف اٹیکس ہوئے ہیں کل پرسوں، یہ ظاہری بات ہے اس کے پیچھے داعش کے پیچھے انڈینز کا ایک بڑا رول ہے. اور یاد رکھیں، میں آپ کو ابھی آپ کے پروگرام میں بتا دیتا ہوں کہ داعش کا جو انڈیا کے اندر جو مین سیٹ اپ ہے وہ کیرالا میں ہے. ISIS کا وہ کیرالا انڈیا کے اندر ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ کوئی ایسے چھوٹے موٹے رابطے نہیں، بڑے آرگنائز طریقے سے انڈین نے داعش کو سپورٹ کیا، فنڈ کیا، اور وہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ داعش کو استعمال کیا جائے، TTP کو استعمال کیا جائے. بے شک انڈین اتنی پریزنس پہ اب نہیں ہے، ان کے کافی لوگ بھاگے وہاں پہ، ان کا انخلا ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ اتنی آسانی سے افغانستان کی جان نہیں چھوڑیں گے، اور اتنی آسانی سے